इंसाफ चाहिए होता है कमजोर को, ताकतवर कभी नहीं चाहता इंसाफ, वो एनआरओ चाहता है। इखलाकियात जिसकी गिर जाए वो माशरा ऊपर नहीं उठ सकता। हमें इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूद करना होगा। इस हुकूमत को हमें अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इसका मुहासबा करना होगा। शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। फौरी इलेक्शन या पाकिस्तान की जरूरत। 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम है। आज इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त को जो है वो मंजूर कर लिया है। इनके पार्टी अकाउंट्स के अंदर जो है वो घपला है। हर किसी को अपनी आईनी हदूद का तयन करना होगा। फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में, 31 को गाजी खान में बड़ा जलसा होगा। 22 तारीख से सियासत में तेजी आएगी। इस मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। मुझे एक चीज आज तक फौज ने नहीं कही कि जो मैं करना चाहता था वो कहें कि ये ना करो। पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, मेरी नीचे है। मेरा एक नीचे अदारा मुझे गिरा दे, इसी दुनिया की डेमोक्रेसी में ये सुना है। जो ट्रांसफर्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं। बाकी जब भी ट्रांसफर होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सब मामला ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में। मोहम्मद मालिक। पाकिस्तान शायद दुनिया की थोड़ी सी जमहूरियतों में से है जहाँ पे मामूल के ट्रांसफ़र्स, कोई जनरल ट्रांसफ़र हो, कोई कोर कमांडर लगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। और अगर इंटेलिजेंस सर्विस का कमांडर हट रहा हो, DGISI, हमेशा से यहाँ पे वो एक हेडलाइन न्यूज़ बन जाती है। पिछले दिनों भी अपॉइंटमेंट्स हुई, ट्रांसफ़र्स हुई। हाई प्रोफाइल DGISI थे फैज़ हमीद, उनको को कमांडर पेशार लगा दिया गया। उसके बाद एक आग सी भड़क उठी सोशल मीडिया पे, जी कोई डिफरेंसेस हैं, शायद बंदा नहीं है, जो नए DGI लगाए गए हैं वो शायद पसंद के नहीं है PM के, जो जिस हर किस्म की बात, जितने मुँह जितनी बात है, लेकिन नोटिफिकेशन साइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। दिस बिकेम अ होल थिंग। दूसरा बिल्कुल खामोशी भी रही। तो उसके बाद फिर वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चल रही है। आज भी ये एक इशू बन रहा है जिसको, और आपने देखा कि हमने शेख रशीद साहब को कोट किया, दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आमतौर पर बड़ी खुल के बात करें, बड़े मोहतात तरीके से बात करें। 2-3 सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई अगर सेंसिटिव इश्यूज़ हों तो उस पर बात ना करना बेहतर होता है गवर्नमेंट का, कि क्लैरिफिकेशन कर दें तो ताकि ये जो सी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज़ हैं ये ख़त्म हो जाएं। आज स्टॉक मार्केट गिरी है, 750 पॉइंट्स गिरी है। पिछले 4 माह में 10% से ज़्यादा वाइप आउट होगी भी। तो आज जब कराची में बात की लोगों से, वहाँ भी वो जी टेंशन बढ़ी है जी पिंडी इस्लामाबाद में, जी एक पेज के ऊपर मीमें बन रही हैं। क्या वाकई हालात है? क्योंकि पाकिस्तान के वैसे हालात बहुत इस वक्त सख्त हालात में से हम गुजर रहे हैं। जो अंदरूनी हालात अपनी जगह हैं, महंगाई है, इकॉनमी की हालत है, लेकिन अभी जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई हुई थी अमेरिका की, वेंडी शर्मन, वो भी इंडिया गई और पाकिस्तान से पहले, और वहाँ उन्होंने बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट दी जहाँ उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ एक ब्रॉड रिलेशनशिप हम बनाएं, और ना ही हम उधर वापस आएंगे इंडिया पाकिस्तान हाइफनेटेड रीजन में। वो बातें बुरी बातें, यानी कि उन्होंने कहा कि जी हमने डाउनग्रेड कर दिया पाकिस्तान के साथ अपनी रिलेशनशिप को, और इंडिया को हमने ऊपर उठा दिया। अफ़गानिस्तान में इतना कुछ हो रहा है जिसका फ्लक्स में है सारी सिचुएशन, हमें नहीं पता इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। पाकिस्तान को इतने बड़े मसाइल हैं, जब हम अपने पॉलिटिशियंस को देखते हैं तो एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मैं आज आपसे शेयर भी करूँगा, अगर वहाँ से एहसान इकबाल साहब एक मुझे समझ नहीं इस ट्वीट की उन्होंने की, तो उससे बढ़ के डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कमाल की एक ट्वीट कर मारी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये तमाम हालात हैं, क्या वाकई हमें अंदाज़ा है कि क्या सीरियस हालात हैं, किन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं? इसमें हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ हैं, एक्स गवर्नर सिंध, स्पोक्स पर्सन टू नवाज शरीफ साहब एंड मरियम नवाज साहिबा, और हमें ज्वाइन करेंगे कमर ज़मान कायरा फ्राम पीपल्स पार्टी ऑल्सो। शिबली साहब ये बताएं, आपकी गवर्नमेंट हर चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेट क्यों कर देती है? मैं देख रहा था तब भी एक लंबा मकअप हुआ था जब जनरल बाजवा साहब की पहली बारी आपने एक्सटेंशन की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ऑर्डर निकाल दिया, फिर इनको बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं निकाल सकता, फिर जनाब वो प्रेसिडेंट साहब ने एक समरी दी, सब प्रेसिडेंट साहब ने कर दी, फिर उनको बताया गया कि कैबिनेट से भी भैया अप्रूवल लेना ज़रूरी है, फिर वो एक कैबिनेट की एक समरी बनी, वो फिर सर्कुलेट हुई, उसके बाद वो समरी दोबारा पुट अप नहीं हुई दोबारा टू द प्राइम मिनिस्टर और टू द प्रेसिडेंट, वो वैसे की वैसे पड़ी रही। फिर वहाँ से ऑर्डर्स निकले। अब ये अगस्त की चीज़ें चल रही हैं, ये 19-20 अगस्त चल रहा है, फिर 21 तारीख होती, फिर जनाब नवंबर के अंदर
منسٹری آف ڈیفینس کی ایک نوٹیفیکیشن آئی، پھر وہ نوٹیفیکیشن وڈرا ہوئی، پھر بعد میں ان کی نومبر 28 کو پھر ایک اور نوٹیفیکیشن آئی جس نے پہلی نوٹیفیکیشنز کینسل کی، پھر وہ نوٹیفیکیشن دوبارہ ایک نئی نکلی اور پھر کہیں جا کے فائنل نوٹیفیکیشن اس دن نکلا۔ نظر یہ آتا ہے کہ جو پی ایم کا آفس ہے یا تو بڑا انکمپٹنٹ ہے، جن کو یہ سینسٹیو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، ہمیشہ کنفیوژن آپ کے پی ایم آفس سے نکلتی ہے، نظر آتی ہے، پھر پورے ملک میں ایک کنفیوژن پڑی ہوتی ہے۔ یہ تاثر غلط ہے؟ بالکل غلط ہے۔ جہاں تک کہ آپ نے جتنی یہ پچھلے واقعات کی بات کی تو ایم شور کہ ان دنوں میں اس پہ کافی پروگرامز ہوئے ہوں گے، ہو سکتا آپ نے بھی کیا ہو، تو اس پہ کافی ڈسکشن ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آگے چلنا چاہیے۔ نہیں، کیوں آگے چلنا چاہیے؟ آج پورے ملک میں اتنی انسرٹنٹی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف 1 پیج 2 پیج چل رہا ہے۔ دیکھیں میری بات، پی ڈی ایم سن لیں، پی ڈی ایم زندہ ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم نے کہہ دیا جی ہم نے 16 کو جلسہ کرنا ہے، پھر ہم نے 31 کو جلسہ کرنا ہے ڈی آئی خان میں، اور جب پی ڈی ایم والوں کو پرائیویٹلی بات کرو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اشارہ ہو گیا کہ اب آپ بھی بس ہو جائیں۔ پھر وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں گورنمنٹ گر رہی ہے، دیکھیں وہاں جام کمال کی گورنمنٹ بھی گر رہی ہے۔ ہر لوگ ایڈ کر رہے ہیں، ایک کو دوسرے سے جوڑ رہے ہیں۔ کراچی کے سٹاک مارکیٹ کا پلانج آج 750 پوائنٹ کا، وہ کہتے ہیں جی کیونکہ یہاں اتنی پریشانی ہے اسلام آباد پنڈی کے چکروں میں، تو 1 پیج نہیں رہا، پورے ملک میں افراتفری پھیل گئی ہے۔ دیکھیں افراتفری پھیلا، اور نظر آتا ہے کہ جو پی ایم آفس ہے یا کلیریفائی کر دے، ختم کر دے بات کو۔ کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ یہ اپوزیشن چونکہ سیاسی طور پہ بے روزگار ہے، ان کا اور کوئی کام ہے نہیں، اقتدار سے باہر ہیں، ان کے معاملات نہیں چل رہے، سیاسی طور پہ یہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں۔ ایک پی ڈی ایم ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے، اس کو آپ جتنا بھی ویپ کریں، اس کو جتنا بھی آپ کوشش کریں، وہ کھڑ کے لڑکھڑا کے پھر گر جاتا ہے۔ اب ان کو چاہیے ایک فیول چاہیے ان اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو پچ کرنے کے لیے کہ جی ہم یہ ہیں، ہم یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور عوام کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم کر رہے ہیں کیا۔ جب یہ اکٹھے تھے، جب پوری فل پیک پہ تھے یا فورس پہ تھے، سارے اکٹھے تھے، اس وقت یہ کچھ نہیں کر سکے۔ ابھی یہ کیا کریں گے جبکہ پی ایم ایل این ہے، وہ آپس میں اندرونی ان کا شکار ہے غلفشار کا، وہاں پہ لیڈرشپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ایکچولی لیڈر ہے، ہو از کالنگ دا شاٹس۔ ایک ٹوٹل تتر بتر ہے وہ، اس پہ زبیر صاحب جو ہے تو ابھی وہ اپنی ہمیں انلائٹن کریں کہ ابھی وہ کیا حال ہے۔ یہ آپ کے خیال میں یہ نان ایشو کو ایشو بنانے میں، ایسے اقبال کا آپ کو سناتا ہوں، انہوں نے کہا کیا کپتان نے پاک فوج کو بھی پنجاب پولیس سمجھ لیا ہے؟ پاکستان کو ادارتی انتشار میں دھکیل دیا گیا ہے، ہر ادارے پر یلغار ہے، پارلیمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن، نیب اور بیوروکریسی سب نشانے پہ۔ کیا یہ زبردستی نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں؟ بالکل بالکل۔ دیکھیں احسن اقبال صاحب نے یہ آتے ہر 2-3 دن بعد ایک ایسا بیان نہ دیں۔ اب مطلب ہے کہ آف آل دا پیپل، احسن اقبال جن کی پارٹی، جس میں کہ ابھی آپ کو بتایا جنرل صاحب نے کہ کس طرح وہ پرسنلی ایک نان کمبیٹنٹ آفیسر کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا رہے تھے، اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، تو ان کو پھر جواب بھی اسی طرح کا ملتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیونٹ ہے، بیکاز دیکھیں اپوزیشن کے جو یہ لیڈرز ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ ریبل راؤزرز ہیں، یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جی ٹی وی پہ نظر آ جائیں، بیان ہو جائے، اس قسم کی چیزیں ہیں، اور بیونڈ دیٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ زبیر، وہ شبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ریبل راؤزر ہیں، ایشوز ہیں نہیں آپ کے پاس، نان ایشوز کو آپ لوگ ایشوز میں ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے اس ساری ڈیبیٹ میں نہ جنرل صاحب نے ذکر کیا، نہ آپ نے ذکر کیا، نہ شبلی نے ذکر کیا کہ کنفیوژن پھیلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ حکومت پاکستان کا ہے اور ان کے ترجمان فواد چودھری کا ہے۔ سیٹرڈے کی رات کو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، دیر آر سم لیگل ایشوز جس کو ریزالو کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی یہی تو بے چینی ہے، وہ کون سے لیگل ایشوز کیوں ہوتے ہیں؟ کس چیز کے لیگل ایشوز؟ اپوائنٹمنٹ آف دا نیو آئی ایس آئی چیف یا کور کمانڈر یا کیا؟ سو ہماری طرف سے کیا کنفیوژن ہے؟ شبلی صاحب سے اس کا وضاحت پوچھ لیں گے کیا ہے لیگل ایشوز۔ تو ہم نے کیا کہا ہے؟ وینسڈے کو اناؤنسمنٹس ہوئی تھیں اور آج ہم منڈے کو بیٹھے ہوئے 6 دن کے بعد، اور سیٹرڈے کی رات کو انہوں نے خود انفارمیشن منسٹر نے، فواد چودھری نے یہ بیان دیا۔ تو ہم نے کیا کنفیوژن پھیلائی ہے؟ ہم نے کہنا شروع کیا تھا مارکیٹس میں۔ تو اور اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ شبلی فراز صاحب تو بہت سمجھدار منسٹر ہیں،
کہ مارکیٹس یا جو بھی معیشت یا فورن پالیسی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ پرسیپشن پر چلتی ہے. اگر کلیئرٹی نہیں ہوگی, آج سٹیٹمنٹ دے دیں, ابھی بالکل کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دے دیں. جب انٹیریئر منسٹر بھی ڈک کر رہے ہیں ایک کویسچن کو, اور انہوں نے بھی, وہ آپ نے پورا بیان نہیں سنایا تھا, انہوں نے کہا تھا اس کے لیے آپ فواد چودھری سے یا شاید ڈیفنس منسٹر سے ان سے کلیریفائی کر لیں. تو اس کا مطلب ہے انٹیریئر منسٹر ایز آف ٹوڈے ہی ڈزنٹ نو ایگزیکٹلی واٹ ہی واز. اور جو انٹیریئر منسٹر سیلف پروکلیمڈ اسپوکسمین بنتے ہیں ہر وقت راولپنڈی کے, وہ کہتے ہیں جی میں سیلف پروکلیمڈ, جن کو سب پتا ہوتا ہے, مطلب ان کو بائیڈن فون کیوں نہیں کر رہا, وہ ان کو یہ پتا ہے. مودی کیوں نہیں فون اٹھاتا ہے, شیخ رشید کو پتا ہے, سب پتا ہے ان کو. پاکستان رشیا ریلیشنز کی اس وقت کیا سچویشن ہے ان کو پتا ہے, سی پیک سب پتا ہے ان کو, فورن پالیسی سے لے کے ڈومیسٹک پالیسی. لیکن اگر وہ ایک کویسچن کو آنسر نہیں کر رہے ہیں تو شبلی فراز صاحب کنفیوژن ہم اس ایشو کو کوتا بنا کے بیٹھ رہے ہیں کہ احسن اقبال بھی اس پہ ٹویٹس کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, آپ لوگ بھی تو کلچنگ ایٹ سٹراز ہیں نا, آپ پاس کوئی بات نہیں ہے, آپ بھی ہر چیز کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی والوں نے اس میں بالکل کوئی بات نہیں کی. دیکھیں زبیر, پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں کوئی بیان بازی نہیں کی. شوکت, لیٹس ناٹ گو انٹو دی ملٹری افیئرز. آپ ایک سمپل سا لے لیں, سپوز کریں کہ شوکت ترین صاحب کو فائنینس منسٹر اناؤنس کر دیا جاتا وینسڈے کو, بالکل اسی طرح سے, اور پھر ہر روز کوئی چمگوئیاں ہوتی ہیں, کوئی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی پرائم منسٹر از ناٹ ہیپی ود دس اپوائنٹمنٹ, یا جو بھی ریزن ہوتا ہے, اور پھر آتے انفارمیشن منسٹر, وہ کہتے ہیں کوئی لیگل ایشوز ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی, اس سے ملٹری اور سیولین کا کیا تعلق ہے؟ ایک کی اپوائنٹمنٹس ہیں, کی اپوائنٹمنٹ شوڈ بی ویری کلیئرلی ڈن. اس میں کیا, اس میں اگر انکمپٹنس ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے, اور کلیئرلی انکمپٹنس ہے. قائرہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا. لیٹ می ٹیک قائرہ صاحب ٹیک آن اٹ. السلام علیکم قائرہ صاحب, یہ بتائیں, آپ نے دونوں کی باتیں سنی ہیں, یہ جو اتنی کنٹروورسی اور ایک پورے ایک ہوا سی بنا دی گئی ہے, واقعی کیا سٹارم ان دا ٹی کپ ہے؟ کیا نان ایشوز کو اپوزیشن کو, میں نے, آپ نے اس وقت جوائن نہیں کیا ہوا تھا, میں نے ابتدائیے میں بتایا تھا کہ جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی امریکہ کی, ابھی گئی ہوئی تھی انڈیا, انہوں نے بڑا خوفناک بیان وہاں دیا, جہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ, میں آئی ہوں صرف میں نے افغانستان طالبان کی بات کیا, بڑی نیرو ڈاؤن ہے, ہم نے دوبارہ وہ ریلیشن شپ اس طرح بلڈ نہیں کرنی کہ جو ہائفن انڈو پاک ہائفن ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا, نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا. بیسکلی انہوں نے کہا کہ جی ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے ریلیشن شپ اینڈ ایوری تھنگ. بائیڈن ہمیں کال نہیں کر رہا, ہمارے مسائل بڑے ہیں امریکہ کے ساتھ, بڑا حالات فلوئڈ ہیں اس وقت. میرا خیال تھا پورے ملک میں ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہوگی, لیکن یہاں ملک میں بات ہو رہی ہے کس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, کس کا نہیں ہوا, کیا ایک پیج پہ ہیں, کیا ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ کی پارٹی خاموش ہے, کیا پریگمیٹزم کی وجہ سے خاموش ہے کہ ایشو نان ایشو ہے, کہ کسی اور وجہ سے خاموش ہے ان ایشوز میں؟ نہیں مالک, جہاں جہاں کہیں بات ہوئی اس پہ بات ضرور پارٹی نے کی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ, ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا آپ فرما رہے ہیں, انہوں نے انڈیا میں انڈیا کے کنسٹیٹوئنسی کو ایڈریس کیا, پاکستان میں آ کے انہوں نے اس سے بالکل الٹ بات کی, اور جہاں پہ انہوں نے لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات بھی کی, اور انہوں نے پاکستان کی خدمات کو بھی سراہا. سو ان کے بارے میں تو جو ان کو سوٹ کرے گا وہ باتیں ہوتی رہیں گی, اور ہماری یہ ناکامی ہے کہ ہم ان سے وہ بات یا ان کو اپنی جو خدمات ہیں جو پاکستان نے اس میں قربانیاں دی ہیں اس کا بھی پوری طرح ادراک نہیں کرا پائے. لیکن یہ جو ایشو ہے نوٹیفیکیشن کا, یہ جس طرح زبیر بھی بتا رہے تھے کہ فواد صاحب نے کہا, اور اس کے بعد کل پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں جو انہوں نے ایک نیا کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے, یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے کہ قوم کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے آپ جو ہمارے مذہبی سمبلز ہیں یا مقدس نام ہیں ان کو استعمال کرو. تو چلیں وہ بھی کرنے دیں ان کو, الٹیمیٹلی تو کتنا کھیلیں گے اس کے ساتھ. سوال یہ ہے اس اسپیچ کے دوران مجھے نہیں سمجھ آئی, میں کم از کم مجھے ذرا انلائٹن کر دیجیے کہ وہ کیا ریفرنس تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کے جنرل تھے, اور حضرت عمر فاروق نے ان کو کہا کہ نہیں میں کام سے آپ سپائی کے ذریعے تمہیں ریپلیس کراؤ, اور وہاں کچھ نہیں ہوا تھا. وہ کیا تھا, وہ کیا ریفرنس تھا, وہ کیوں ان کو وزیر اعظم کو یہ بات کہنی پڑی, سمجھ کے مجھے سمجھ نہیں آئی. اس طرح کی گفتگو فواد کچھ کرے, شیخ صاحب اس کو ڈاک کریں, اور پرائم منسٹر اپنی اسپیچ میں یہ کہیں, اور ملک کے اندر جو چین گوئیاں ہوتی ہیں مالک صاحب, آپ کی ساری زندگی انہی اقتدار کی رازداریوں کو رپورٹ کرتے رہے, دیکھتے رہے, کہ جب کوئی اس لیول پہ آ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں نا, تو پھر اس ڈسکشن میں
کچھ ہوتا ہے، اس ڈسکشن کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ایسی بات ہوتی ہے جو کوئی ایسی ریزننگ ضرور ہوتی ہے، کچھ پردہ داری کی بات ضرور ہوتی ہے جس پہ پردے ڈالنے کی کوششیں ہوتی ہیں. اگر ایسا کچھ ہے تو یہ انفارچونیٹ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پرائم منسٹر کو چاہیے یا ان کے آفیشل اسپوکس مین کو یا ایون ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہی بیان دیتے ہیں کہ جی بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. اور ان دا مین ٹائم میں شبلی صاحب کے پاس جاتا ہوں. شبلی صاحب نارمل چیز ہے ویسے دیکھا جائے تو کیا ہے، کچھ تبادلے ہوئے لیفٹیننٹ جنرلز کے، آرمی چیف نے کر دیے ایک تبادلہ کیونکہ ہمارے یہاں ایک ہے کہ جی پرائم منسٹر کی اس میں رضا وہ بھی ہو جاتی ہے. بڑا اس بات میں وزن ہے کہ یار ہر کسی چیز پہ کوئی کرٹیسائز کر دے تو گورنمنٹ ہر چیز کا جواب نہیں دیتی یا فوج جواب نہیں دے سکتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری ایک تاریخ بھی ہے. اگر اتنی کنفیوژن پڑ رہی ہے یا اتنا اس کا ایک فال آؤٹ ہے تو بہتر نہیں کہ چیزیں ہو جائیں، بات کلیئر کر دیں کہ چاہے ہے نہیں. یہی آپ کا آفس کہتا ہے یار کوئی اختلاف نہیں ہے، پرائم منسٹر کی رضامندی سے نام ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. ہم نے ایک جا رہا ہے بندہ، ایک آ رہا ہے، وہ مفت میں کنٹروورشل بن گیا. The silence is actually saying more than words. نہیں دیکھیں مالک، مے بی یہ سبجیکٹ اتنا ہمارے ملک میں ایک بن گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون. اب جس طرح آپ نے خود کہا پیپلز پارٹی نے اس پہ کوئی خاص اس طرح سے ریئیکشن نہیں کیا، بیکاز آئی تھنک کہ ریلیٹیولی پی ایم ایل این سے وہ ایک میچور پارٹی ہے. لیڈرشپ میں بعض باتیں وہ جو کرتے ہیں تو اس میں کوئی پولیٹیکل وہ ہوتا ہے، ایلیمنٹ ہوتا ہے. اب جو پی ایم ایل این کے جو لیڈرشپ ہے، پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں، دے ہیو آلویز وہ انہی فورسز کے کندھوں پہ بیٹھ کر آئے ہیں اور وہ ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اچھا جی ادھر اس نے سلام کیا نہیں کیا، ادھر ہاتھ اس کو گلے ملا، اس کو ہاتھ ملائے. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کلچر یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ شروع کیا ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بدنیتی سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک ایشو ایکسپلائٹ تو ہو رہا ہے نا، اور اس کا فال آؤٹ تو کامن بات چیت میں آ رہا ہے نا. میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں. نہیں وہ آپ کی نہیں، اور وائی میں کہہ رہا ہوں اس کا ریپریکیشنز کیا ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ obviously making a mountain out of a mole head، یعنی آپ ایک بڑا ایک کہانی بنا لیں. دیکھیں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہر بات کا ضروری نہیں ہے. ہم نے اپنے اس میں سنو ہے کہ اس کو ویل لیفٹ بھی کر دینا چاہیے، بیکاز آپ جو کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ یہ ایک ایشو بنے تو ہم اس میں کیوں کنٹریبیوٹ کریں. لیٹ them sort it on their own. یہ جو کائرہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جی یہ آؤٹ آف دا بلو ان حالات میں بات تو پھر آپ خود فیول دیتے ہیں نا ان کو. نہیں دیکھیں نا، یہ تو وہی والی بات ہے کہ میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ جی اس نے یہ کیوں کہا، اس طرف زیادہ دیکھا، اس طرف کم دیکھا. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کل میں وہاں موجود تھا، پرائم منسٹر صاحب جو بنیادی طور پہ جس کا کہ تھوڑا سا مجھے افسوس ہوا ہے کہ قاہرہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہر لیڈرشپ کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کل کلیئرلی اپنا ایک جو ریلیجن کی طرف جو ان کی انکلینیشن ہوئی، جو ٹرننگ پوائنٹس ان کی لائف میں آئے، اس کا وہ ذکر کر رہے تھے. اینڈ ہی فرملی بلیوز اینڈ وی آلسو بلیو، وی ایز اے پارٹی، آئی ایز انڈیویجول، ایز شبلی فراز، ایز عمران خان، ایز آل دا پیپل، سم میں بھی سب اگری تو سب کرتے ہیں ہولی پروفٹ کے نام پہ. ہر ایک جتنے بھی ہمارے یہاں پہ دوست ہیں یا پاکستان کے عوام ہیں وہ جان تک دینے کو تیار ہیں. اب دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بڑا کانٹیکچولائز کیا. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک طرف تو ہم ان کو جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو ان کی ہوئی جو سنت ہے، جو ان کی احکامات ہیں، جو ان کی لائف تھی، اس میں ہم عمل نہیں کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو کنٹرڈکشن ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ان کو ہمیں کنیکٹ کرانا ہے اس لائف کے ساتھ جو کہ وہ لیڈ کرتے تھے. جی ہاں، وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس، بہت سی باتیں ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. زبیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کانٹیکسچلائز کرتے ہیں پرائم منسٹر ہر چیز کو، آپ لوگ ہر چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے آ جاتے ہیں. مالک صاحب ایک چھوٹی سی بات مجھے کہہ لینے تھے. جی قاہرہ صاحب. گزارش یہ ہے، ضیاء الحق کے دور میں نظام مصطفیٰ کے نعرے مارے گئے، اس قوم کے ساتھ بڑا کھیلا گیا. اس ملک میں اسلامی نظام کے نعرے لگائے گئے، بڑا اس قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا. اس ملک میں طالبان نے آ کے بڑے نعرے مارے، بڑے اس قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا. یقیناً ہمارا مذہب کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور پیار بہت زیادہ ہے،
لہذا آسانی سے ایکسپلائٹ ہوتا ہے. یہ مدنی ریاست کے نعرے لگانے والے ان کو مدینے کی ریاست کا قرب کا پتہ نہیں ہے. اور اب یہ انہوں نے نعرہ لگایا ہے جب بھی کسی معاملے میں ریاست پھنس جاتی ہے تو اس کے خاص طرح کا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو کسی مذہبی ان کے جذبات جو ہیں اس کو استعمال کرو. یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ ہماری رائے ہے, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. نہیں, not at all. جی زبیر let me come to you also. جی ایک تو دیکھیں آپ کا سوال کچھ اور تھا اور شبلی صاحب بحث کو کہیں اور لے گئے. اس پر ہم تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے اسلامی ریاست کے حوالے سے یا ان کا جو پرسنل لائف کیسے چینج ہوئی اس پر تو کوئی کویسچن ہی نہیں کر رہا. اس میں ایک ریفرنس کے حوالے سے بات کی تھی جس نے, اور شبلی صاحب کو میں یہ بتا دوں کہ اگر کنفیوژن نہیں ہے تو 700 پوائنٹ کیوں گری ہے مارکیٹ, آپ پوچھ لیں مارکیٹ ایکسپرٹ سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلینز پاکستان کے ڈوب جائیں لوگوں کے, وہ آپ کو پرواہ نہیں ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ آپ میرے لیے وضاحت کر دیں, چلیں ہم پی ایم ایل این تو کر رہی ہے آپ کے ساتھ مذاق کر رہی ہے, آپ وضاحت کر دیں کہ کیا لیگل امپلیکیشنز ہیں یا امپیڈمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ, اور میرے حساب سے تو دیر از نو لیگل بار. آئی مین دا پرائم منسٹر, بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا آرمی چیف, دے ہیو آل دا رائٹ ان دا ورلڈ کہ وہ جس کو بھی لگانا چاہتے ہیں, جس پوزیشن پر بھی لگانا چاہتے ہیں, جب مرضی لگانا چاہتے ہیں. ہم کویسچن بھی نہیں ریز کر سکتے کہ جی یہ کیوں لگایا, یہ کیا. زبیر ایک سیکنڈ سن لیں ہم کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا جس کو کارا صاحب نے پک کیا ہے. ایک سیکنڈ سن لیں. خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو, وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں. تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے, اس کے اوپر تو ریسرچ کریں. جی وہ اس کو انہوں نے اس طرح پک کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایسی باتوں سے ایسے حالات میں کنفیوژن ہوتی ہے. جو پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ بنیادی طور پہ وہ ایک جو ریاست مدینہ جس کی بنیاد قانون کی بالادستی پہ اور ٹرانسپیرنسی پہ تھی, اس میں جو کہ ہیومن ویسے آج کل تو ٹرانسپیرنسی کی بات نہ کریں, جو آپ نیب میں چینجز لائے ہیں پوری آپ کی پالیسی میکنگ بتا رہے ہیں, نہیں ساری پالیسی میکنگ اس پہ آپ علیحدہ پروگرام کر لیں مالک, بالکل آپ علیحدہ پروگرام کر لیں, بیکاز یہ اپنے ایون مجھے تو اس پہ نہیں, اگر مجھے آپ تو پریزنٹس کی لسٹ بھی نہیں بتانے پہ تیار. دیکھیں مجھے تو اس بات پہ شک ہونے لگا ہے, یہ جو ہے کہ اپوزیشن جو ہے تو پرائیویٹلی کہہ رہی ہے کہ بڑا زبردست بل ہے, اس لیے مجھے بھی وہ ہونے لگا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے جب یہ کہا کہ ایون جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے میرٹ کو فالو کیا, انہوں نے جو فیصلے کیے وہ میرٹ کی بنیاد پر کیے, اور تو اس لیے میرا خیال ہے کارا صاحب یہ بتائیں, یہاں پہ یہ بھی بڑی بات پوائنٹ آؤٹ لوگ کر رہے ہیں کہ جی جو بلوچستان میں تبدیلی آ رہی ہے وہ بھی جی ایک کوئی بس بیہائنڈ دا سینز دیکھیں گیم ہو رہی ہے نظر آ رہا ہے, لیکن وہاں پہ تو باپ کا ہی چیف منسٹر چینج ہو رہا ہے اور باپ کا ہی چیف منسٹر آئے گا دوسرا پارٹی کا, تو اس کے اوپر کیوں لوگ جوڑ رہے ہیں کہ شاید اسلام آباد کے جو سیاسی کچھ ٹینشن ہے اس کا بلوچستان میں پہلا پروف آ رہا ہے, کچھ ہے لنک ان دونوں کا آپس میں کہ نہیں؟ مالک صاحب یہ بات تو درست ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں ایک جماعت کے اندر تبدیلی ہوگی اگر ہوئی تو, لیکن یہ بات بہرحال پاکستان کی تاریخ میں ایک عجیب سے ریلیونس اس کی ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اس طرح کی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے, اس طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہیں, تو اکثر اس کا آغاز بلوچستان سے ہوا ہے. اور جب بھی کبھی بلوچستان میں کچھ اس طرح کا آغاز ہوا تو یہ چونکہ کافی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا اور سیٹل نہیں ہو رہا, تو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بلوچستان سے جب یہ معاملہ چلا ہے تو اس کے اندر اتحادیوں کے دراڑیں ہیں, وہ بھی ناراضگیاں ہیں, اور حکومت کو بلوچستان سے ہونے والے اس لہر کا مقابلہ کرنا شاید مشکل ہو جائے گا. یہ ایک ریلیونس ڈھونڈی جا رہی ہے. زبیر آپ کے نزدیک بھی ریلیونٹ ہے؟ ریلیونٹ اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو دا ٹو آر کنیکٹڈ, اور مے بی کوئی اثر نہ ہو اسلام آباد میں جو بلوچستان میں جو بھی اکھاڑ پھچاڑ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ضرور نظر آ رہی ہے, اگین وفاقی حکومت کا کنسرن تو ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, اور وفاقی حکومت کولیشن پارٹنر ہے
بلوچستان میں. سو وہاں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک کسی اور کنٹری میں کچھ ہو رہا ہے. دیر از ٹوٹل انڈیفرنس ٹو واٹ از ہیپننگ ان بلوچستان. بٹ اس کے ملک کے اوور آل جو لوگوں کا ایک پرسیپشن بنتا ہے وہ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کہ بلوچستان میں اس وقت اکھاڑ پچھاڑ ہو کیوں رہی ہے, کون کروا رہا ہے, اس کے پیچھے کون سے ایلیمنٹس ہیں, اور یہ کب جا کے ٹھیک ہوگا. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں جو عوام ہے وہ کتنا سفر کر رہے ہوں گے. دیر از نو گورنمنٹ ان ایگزسٹنس فار سچ اے لانگ ٹائم. بیکاز میرا خیال ہے کوئی 2 ہفتے سے تو زیادہ ہو چکا ہے کہ کمپلیٹ پیرالسس ہے بلوچستان میں. اور وفاقی حکومت کی طرف سے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک منسٹر یا کوئی کنسرن بھی نہیں ریز کر رہا پرائم منسٹر. مجھے ایک چیز بتائیے, میں کئی بار وہ کہتے ہیں نادان دوست دانا دشمن نادان دوست سے اچھا ہوتا ہے. بلکہ آپ ہی مجھے تھوڑا سا سمجھائیں سینیٹر صاحب, جب یہ احسن اقبال نے ٹویٹ کیا یہی والا کہ پولیس کو سمجھ لیا, تو ڈاکٹر شہباز گل نے کمال کا ایک ٹویٹ کیا. لوگ لکھتے ہیں ضیاء الدین بٹ تو شاید کوئی ڈی آئی جی تھے نارووال کے, اور مشرف صاحب تو گجرانوالہ کے آر پی او تھے کیا, پہلے اپنے گریباں میں جھانک لیا کریں. اور آپ کا ٹویٹ آپ کا اقبال جرم ہے کہ آپ لوگوں نے پنجاب پولیس کو اتنا تباہ کیا کہ بدترین ادارے کے طور پر مثال دے رہے ہیں. کبھی اکیلے بیٹھ کر شرم آئی. انسٹیڈ آف بلڈنگ دی آنر آف انسٹیٹیوشن, یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو انسٹیٹیوشنس کو ریڈیکیول کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اچھائی کر رہے ہیں. کس طرح ڈیفینڈ کریں گے آپ یہ؟ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہے, مجھے پتا آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے, نہ میں ایکسپیکٹ کروں گا, اٹس ناٹ فیئر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا اندازہ ہے آپ کی ٹاپ پہ لوگوں کو کہ کس طرح اداروں کو ڈیل کرنا چاہیے, کس طرح بات کرنی چاہیے, کس کو کرنی چاہیے, کہ اس قسم کی آپ کے خیال میں یہ خدمت ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو اس طرح کی جو بیان بازی ہوتی ہے, obviously that has become, whether we agree with it or we don't, but this has become the culture. مطلب ہے اگر آپ یہ تو آپ میں چونکہ آج اس سلسلے میں یہ ٹویٹ کو کوٹ کیا ہے, بٹ جنرلی ہمارا جو ہے جو ایک بن گیا ہے, ایک کلچر بن گیا ہے, وہ ہمیشہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں کیا مطلب ہے. احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے, ٹھیک ہے وہ اپوزیشن کے ہیں اور انہوں نے کوئی بات کی ہے, لیکن می بی آئی ووڈ ہیو ورڈڈ اٹ ڈفرینٹلی, بٹ جو شہباز گل نے جو بات کی ہے وہ از جسٹ وہی والی بات ہے کہ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے, لیکن اس نے شاید مے بی ارینجمنٹ آف ورڈز واز مے بی کوڈ ہیو بین بیٹر. ابھی ایک ہم بہت چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ڈونٹ گو اوے, ٹائم نہیں ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کائرہ صاحب مجھے آپ بتائیں, آپ وزیر بھی رہے ہیں, ایک بار سے زیادہ وزیر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے گورنمنٹس کیسے کام کرتی ہیں پوری دنیا میں, چاہے وہ اسرائیل ہو کوئی اور ملک ہو, خاص طور پہ جہاں پہ سیکیورٹی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, وہاں پہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں بڑا پرہیز کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے, ان کے سربراہوں کے بارے میں سب کچھ. ہمارے یہاں بالکل بے احتیاطی ہے, اور میں ابھی زبیر صاحب کے پاس جاؤں گا, یہ تو نام لے لے کے رگیرتے رہے ہیں ہر ایک کسی کو, ان کی پارٹی جو سی وہ تو بالکل ہی ریڈ لائنز آگے ہیں. یہ کس طرح یہ رویہ روکا جائے؟ بیکاز الٹیمیٹلی نقصان تو یہ جتنا بھی ساری بحث چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ, انڈین میڈیا اور ویسٹرن میڈیا میں اب دیکھیں وہ گڈا لگا ہوا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور لگوایا ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹیز نے. مالک صاحب, یقیناً سیاسی جماعتوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. ہمارے آئین کے اندر بھی اسی لیے اپنے مسلح اداروں کو, اپنے مسلح افواج کو, یا ہمارے جو نیشنل ادارے ہیں سیکیورٹی کے, ان کو یہ پروٹیکشنز دی گئی ہیں. یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے, اور دنیا کے بہت ممالک میں اپنے اداروں کے اوپر گفتگو بہت محتاط کی جاتی ہے, لیکن وہاں پہ ادارے بھی خود اپنے آپ کو, یا اداروں کے سربراہان بھی خود اپنی عزت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن ممالک کے اندر ٹیک اوورز ہوئے ہیں, جہاں پہ ادارے اقتدار کے اندر شیئر کرتے ہیں یا اقتدار کا حصہ رہتے ہیں, یا اقتدار کے اس کھیل میں وہ بناتے اور بگاڑتے رہتے ہیں, جتنی ان کی مداخلت ہوتی ہے اتنی ان پہ تنقید ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ساری دنیا میں جہاں جہاں ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لوگ اپنے اداروں کے سامنے بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ترکی میں کیا ہوا تھا؟ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ ہمارے اداروں کے اوپر بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے, لیکن ہمارے اداروں کے سربراہان اور ذمہ داران کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو کرنے کی ظاہر وجہ کیا بنی ہے, اور یہ کیا ہو سکتا ہے
کہ یہ گفتگو روکی جائے، اس طرح نہ ہو، اور اس کے لیے ان کی اپنی جو نیوٹرلٹی ہے، ان کا جو اپنا آئینی رول ہے، تو وہاں تک جانا ان کے لیے ضروری ہوگا، میرا ذاتی خیال یہ ہے۔ ادروائز یہ کسی نہ کسی طرح کی تنقید بہرحال ہوتی رہے۔ زبیر صاحب، آپ کی پارٹی پبلکلی نام لیتی ہے، نام لے لے لوگوں کو ٹیگ کرتی ہے، پرائیویٹلی آپ کے لوگ جا کے ملتے بھی ہیں، آپ خود بھی ملے تھے، آپ نے اس کی اور کلیریفیکیشن دی، ابھی بھی آپ کے لوگ جا کے پیچھے سے ملتے ہیں، تو یہ بلو ہاٹ بلو کولڈ تو نہیں چلے گا نا، اور اس پہ بدنامی ملک کی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کائرہ صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا صحیح جواب تھا کہ بالکل ہمارے اداروں کی عزت بھی ہونی چاہیے اور جو آئین میں لکھا ہوا ہے اسی پر عمل ہونا چاہیے، لیکن وہ سب طرف سے ہونا چاہیے۔ اور یہ جو دیکھیں، اگر پرائم منسٹر آفس کی انکمپیٹنس ہوگی اور اس سے لوگ بات کرنا شروع کریں گے سوشل میڈیا پر، تو اس میں آپ قصوروار لوگوں کو کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ اس میں آپ قصوروار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا، بھائی انڈیا کیا، اگر فواد چودھری آگے کہہ رہا ہے کہ لیگل کمپلیکیشنز ہیں تو اس میں انڈیا تو پک کرے گا ہی کرے گا۔ یہ کیا ہم بچوں والی باتیں کرتے ہیں کہ جی انڈیا نے کیوں پک کر لیا؟ بھائی اگر آج 700 پوائنٹ مارکیٹ گری ہے تو انڈیا تو پک کرے گا نا۔ اب ہم یہ پریشان ہیں کہ جی انڈیا نہ پک کریں، اس لیے مارکیٹ پلیئرز کو کہیں کہ یار آپ نروس نہ ہوں، آپ بالکل کانفیڈنس رکھیں، کیونکہ اس سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوگا۔ ایوری ون ریئیکٹس to his or her own situation. Just hold your thought there. یہ آپ کی بات پی ایم آفس والی بالکل ٹھیک ہے۔ شلبی صاحب، جب ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا تھا تو آپ کے پی ایس پی ایم کو یہ نہیں پتا تھا کہ پرائم منسٹر کو یہ ایڈوائز کر دیں کہ بھیا آپ نہیں اپوائنٹ کرتے، پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا، وہاں کی 4 لائنوں کا میرے پر لیٹر پڑا ہوا ہے، ہی از اپوائنٹڈ سو اینڈ سو سائنڈ بائی دا پرائم منسٹر۔ یہ پرنسپل سیکرٹری کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پراپر بریف کرے، سب کچھ کرے، اور وہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا بیکاز 2-3 باری کانسٹنٹ مک اپس ہوئے فرام دا پی ایم آفس۔ اس باری بھی اگر بریفنگس پی ایم کو ڈائریکٹ ہوتی ہوں یا وزیروں کو صحیح ہوئی ہوں ان معاملات میں، تو آپ کے وزیر بھی آ کے نہ کہیں کہ جی وہ کوئی لیگل معاملات ہیں، کوئی یہ ہیں وہ ہیں۔ تو جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم ایک ڈس فنکشنل آفس کی طرف دیکھتے ہیں۔ مے بی اٹس ٹائم کہ شاید آگے وزیر اعظم کو آپ لوگ بھی کہیں کہ اپنے ذرا اسٹاف کو دیکھ لیں، جو پورا ملک میں ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز جا کے رکتی وہاں جا کے رکتی ہے۔ نہیں، یہ ایک 2 واقعات سے جو ہے تو آپ یہ نہیں ڈیٹرمن کر سکتے کہ جی کون سا آفس صحیح کام نہیں کر رہا۔ ان کا میگنیچیوڈ ان واقعات کا دیکھ لیں، یہ کوئی ٹریفک سگنل کی بات نہیں ہو رہی۔ نہیں، ٹریفک سگنل کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ایسے ایک ایشو جس کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو کہ آئی ایم شیور نوئنگ دا میڈیا بڑا ریگرسلی یہ ڈسکس ہوا ہوگا، یہ ایشو جن دنوں میں یہ بنا تھا، بات یہ ہے کہ نہیں، یہ معاملات پاکستان میں ریگریسلی نہیں ڈسکس ہوتے، آپ کو ہی پتہ، ہمیں ہی پتہ، آپ لوگ بھی محتاط بات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کوئی اتنا ریگریسلی نہیں ہوتا۔ نہیں دیکھیں، وہ تو بڑا آرڈیسلی ہوتا ہے۔ نہیں، مطلب ہے کہ اس کو کافی کوشش تو ہوتی ہے، بیکاز اسپیشلی دیکھ لیں نا آپ پی ایم ایل کے جو جنہوں نے کہ ایک پورا کلچر بنا دیا ہے جس میں کہ یہ مادر پدر آزاد ٹائپ کرٹیسم ہونے لگا، تو انفارمیشن منسٹر یس فواد چودھری، وہ آئی تھنک ہی از دا رائٹ مین، اور ہی شوڈ بی دا رائٹ مین، اور ہی وڈ بی دا رائٹ مین جو کہ آرٹیکولیٹ کر سکیں اپنی جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے، بیکاز الٹیمیٹلی از دا انفارمیشن منسٹر ہو از دا اسپوکس پرسن آف ہز اور گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے تو نہیں سنا ہے، لیکن آئی ایم شیور فواد چودھری از ڈوئنگ اے گڈ جاب، اینڈ کوئی اگر لیپس ہوتا بھی ہے، I think it's to err is human. To err is human. To err repeatedly is a policy failure یا incompetence. Not at all. In politics these things happen. تو اب کیا، اب کیا طریقہ ہے ایسا کہ اس کو ہم کلیئر ہو جائے چیز، unnecessary کیوں ایک چیز بلڈ اپ؟ دیکھیں، جنرل صاحب نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ there is a certain وہ ایک وہ ہوتا ہے جس میں کہ 3 people are going to be changed. So replacement تو آپ کو سرکولر چل رہا ہے، تو وہ تو ان میں سے ہم میں تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، شاید زبیر ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا نا، لیکن آپ کی گورنمنٹ کو تو اس چیز کو بتانا چاہیے نا، واضح کرنا چاہیے لوگوں پہ، isn't it better کہ بجائے سے اسپیکولیشن چل رہی ہے؟ Maybe we think that it's unnecessary because دیکھیں آپ نے بار بار اس میں اسٹاک مارکیٹ کا ذکر کیا، دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کا، and I'm saying this as an ex-banker and whatever you say، دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جس میں کہ کئی فیکٹرز کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اس وقت جو ریجنل سچویشن ہے، ہماری نیبرہڈ کی سچویشن ہے، انٹرسٹ ریٹس کا جو وہ ہے، وہ ریٹس کا بڑھنا،
یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے مختلف اکنامک انڈیکیٹرز پہ اس کی بنیاد پہ یہ ہوتا ہے. دیز آر ٹیمپرری. جب کسی دن 700 بڑھ جائے گا دیٹ وونٹ بی اے نیوز. خبر نہیں ہوگی. ایسے وقت آئے ہیں, دن ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ریکور کریں گے. ایک پیج انٹیکٹ ہے آپ کا, سیم پیج ڈاکٹرین انٹیکٹ ہے. بالکل جی. دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ابھی جو 2 سال رہ گئے ہیں جس میں کہ آپ دیکھیں اپوزیشن والے, آپ اس کی ہم نے بات ہی نہیں کی ہے کہ وہ ملک میں کیا وہ ہے, اور وہ جو ہے تو اب سڈنلی وین دے سی کہ جی کوئی اس طرح کا کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. آج اجلاس بلایا تھا اینڈ سنس دے ہیڈ نو ایجنڈا, تو انہوں نے وہ ڈاکٹر قدیر خان کے اس میں اور اپنے جو پرویز ملک صاحب دے نیو اٹ ویل سنس یسٹرڈے. قدیر خان صاحب کو ہم نے کل اور خیر وہ تو ہر کسی کو اللہ موقع دیتا. آپ کو اے پی ایس نے موقع دیا تھا, آپ نے دھرنا ختم کر دیا تھا. آپ نے تو دھرنا ویسے آپ کو تو لیکن ہم نے تو ٹائم سے پہلے نا, ان کو تو پتا تھا آج اکٹھے ہوئے ہیں. then suddenly they realize that they have nothing to discuss because nothing has happened. Things remain, the government remains in full control and the government is moving ahead with its development plan. وہ شبلی یہ کہہ رہی ہیں eat your heart out. سیم پیج بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جتنا مرضی چیخیں چلائیں, کوئی ریل ایشو آپ کے پاس نہیں ہے. لاسٹ کامنٹ. تو ایک تو میں اگر شبلی کی بات سے کروں تو کانفیڈنس بڑھ جائے گا پوری قوم کا اگر میں اخذ کروں ان کے پوائنٹ سے کہ وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے and the postings and transfers will go ahead as it is as was announced last Wednesday. مسئلہ تھا ہی نہیں. سو پوسٹنگ جو اناؤنس ہوئی وہی ہو رہی ہے نا شبلی, وہ یہ پوچھ رہے ہیں. مجھے تو نہیں پتا کہ کس کی کیا ہو رہی ہے پوسٹنگ, مجھے I have no idea but what I understood from General Saab's comment بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے یہ تو کلیریفیکیشن اور یہ تو ہیڈ لائن میرا خیال ہے آپ چلا دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی میں کوئی ایسا کوئی آپ کو خوش کر دوں کہ آپ کی سیاست ریکنڈل ہو جائے, وہ میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی I don't have good news for you. میرا مقصد تو بالکل بھی یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تسلی سے ہمیں بھی حوصلہ ہوا ہے, اور یہ تو تسلی ہے جی ہمیں بالکل الحمدللہ. چلو زبیر وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آپ کا بہت شکریہ کیسا صاحب, بہت شکریہ شبلی, آپ کا بہت شکریہ, آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ نے تمام پارٹیسپینٹس کی باتیں سنی. یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے اس ملک میں کہ جو بڑے مسائل ہیں, جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ امریکہ کا ہمارے خلاف کیا چینجنگ, اس کی پالیسی بہت بڑی پالیسی شفٹ نظر آ رہی ہے. ہمیں افغانستان فلکس کے اندر ہے, کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا, تحریک طالبان کی چیزیں چل رہی ہیں, اکنامک حالات ہیں. یہ وہ چیزیں, مہنگائی, دوسرا یہ نیا ماڈرنس کی چینجز, یہ ہیں وہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے پاکستان میں. لیکن پاکستان میں بات کیا ہو رہی ہے, کون سا لیفٹیننٹ جنرل کہاں پہ لگ گیا, کون سا کہاں پہ نہیں لگا, کون سا ڈی جی آئی ایس آئی کا کیا ہوگا. انفارچونیٹلی ہماری ہسٹری یا تاریخ ہے. ہوپ کہ پارٹیز ذرا میچورٹی پہ آئیں, بات کریں. جیسے جنرل امجد شعیب نے بتایا اور ہم نے بھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بائی دا لاسٹ ویک آف اکٹوبر یہ تمام ٹرانسفرز وغیرہ کمپلیٹ ہو جائیں گی, کیونکہ یہ سرکل کے اندر چل رہی ہیں. لیکن اصل چیز جو دیکھنے والی یہ ہے کہ جیسے ہم نے پروگرام میں بھی دیکھا کہ جب ایکسٹینشن کی بات بھی ہو رہی تھی تو ہمیں پی ایم آفس کے اندر ہمیں بہت سی شارٹ کمنگز نظر آئیں. اب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ایڈوائسز چیزیں ہونی چاہیے تھیں شاید وہ اس کوالٹی کی نہیں ہے کہ جو کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو بیوروکریسی کی طرف سے فیڈ ہونی چاہیے. مے بی دس از اے ٹائم کہ پرائم منسٹر اس چیز کو بھی دیکھیں کہ کیا ان کا جو آفس ہے وہ فلی اکوپڈ ہے, کیا جو پرنسپل سیکرٹری کا آفس ہے ان کو تمام چیزوں پہ صحیح انپٹ ایڈوائس انپٹ آ رہا ہے, کیونکہ کوالٹی فیصلوں کی ہمیشہ کوالٹی آف ایڈوائس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بہرحال یہ ان کی ڈیسیژن ہے, لیٹس سی واٹ ہی چوزز. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.